अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शरबी मौजूद फकर में कुछ आमद काजी फाइज ईसा और जनाब अतर मिनल्ला दोनों एक मरतबा फिर आमने सामने आ गए। फिर तलखी हुई, फिर इख्तियार चैलेंज हुआ, फिर हुब्बे इमरान में जनाब तमाम तर असूल पामाल हुए। लग ऐसे रहा है जैसे पाकिस्तान की अदलिया में मौजूद चंद जज साहिबान पाकिस्तान को सियासी आज़ादियों के नाम पर एक ऐसी दलदल में धकेलना चाहते हैं जहां से वापस उभरना पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको इस दलील के ऊपर यकीन नहीं है तो फिर आज आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब कवानीन के खिलाफ दायर शुदा अपीलों की समाअत का अहवाल जानना होगा, क्योंकि जब तक आप इस अपील की समाअत में जो कार्रवाई हुई है उसकी तफसीलात से आगाह नहीं होंगे तब तक आपको मेरी इस दलील के ऊपर इत्तफाक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप आज देखें तो बानी तहरीक जनाब इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर पेश करने के लिए भी गुज़िश्ता समाअत पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लगाया गया था और भरपूर तरीके से कोशिश की गई थी कि जनाब इमरान खान साहब की किसी न किसी तरीके से पब्लिक अपीयरेंस को यकीनी बनाया जाए। और पब्लिक अपीयरेंस को यकीनी बनाने के लिए एक जज साहब के जो इस बेंच का हिस्सा भी थे उनके लॉ क्लर्क की तरफ से इस लाइव स्ट्रीम की न सिर्फ तस्वीर को बनाया गया बल्कि इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ शेयर भी किया गया और फिर इस तस्वीर के ऊपर फिल्टर लगाकर रंग रूंग लगाकर चमका चमकू कर सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया ताकि लोगों के अंदर ईमानदारी का जो वायरस है वो भरपूर तरीके से फरोग पा सके। समाअत के आगाज पर ही आज भी ईमानदारी के सांचे में ढले ईमानदार जज इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपना बुग़्ज़ निकालने के लिए मैदान में आ गए और इसके लिए एक भरपूर और मरबूत प्लानिंग की गई। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब भी हमें आज की समाअत के आगाज पर ही मिलता है, क्योंकि जैसे ही कमरे अदालत सजती है पांचों के पांचों जज साहिबान जो हैं वो कोर्ट रूम नंबर 1 में आते हैं तो फौरी तौर पर ही एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा वो रोस्ट्रम पर आते हैं और आकर चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को मुखातब करते हैं और उनसे कहते हैं कि मिलॉर्ड, हमने एक दरख्वास्त आपकी अदालत के रूबरू जमा कराई है और हमारी ये ख्वाहिश है कि इस दरख्वास्त को बाकायदा समाअत से पहले न सिर्फ एडमिट कर लिया जाए बल्कि इस दरख्वास्त के तहत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस अदालत में तलबी और बेशक वीडियो लिंक पर तलबी की लाइव स्ट्रीमिंग का ऑर्डर जारी किया जाए, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उनको मुखातब करते हैं और ये कहते हैं कि आपने दरख्वास्त दे दी है, इस दरख्वास्त पर भी बात कर लेंगे, अभी आप जाकर अपनी जगह पर बैठें ताकि मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन फौरी तौर पर ही एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा साहब आर्गूमेंट का आगाज़ करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ और उनको मुखातब करते हुए इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब अदालती कार्रवाई जाए भाड़ में। मतलब उनका यह था कि अदालती कार्रवाई जाए भाड़ में, पहले आपको इस सियासी इशू के ऊपर एड्रेस करना चाहिए और वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर इस बात पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि जनाब इस कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम ही होना चाहिए, क्योंकि माजी में कोर्ट रूम नंबर 1 की जो समाअत थी वो लाइव कवरेज ही होती थी, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उनको कहा कि जनाब ये जो जजेस कमेटी बनी थी उस कमेटी में जिस बात पर इत्तफाक राय हुआ था वो ये था कि 184(3) की जो दरख्वास्तें होंगी जो मुफादे आमा में होंगी वो तमाम की तमाम समातें बराह रास्त नशर की जाएंगी। ये एक लॉ रिलेटेड इशू है, लॉ क्वेश्चन ऑफ लॉ है, टेक्निकल इशू है, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती। लेकिन उसके साथ ही जब ये आर्गूमेंट जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के साथ कर रहे होते हैं, जनाब अतर मिनल्ला साहब इसके अंदर कूदते हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को मुखातब करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब इस कार्रवाई की, इस मुकदमे की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। और फिर वो एक ऐसा जुमला बोलते हैं जिससे जस्टिस काजी फाइज समेत जो इस बेंच के जो दीगर अरकान हैं वो इसके ऊपर शदीद तरीन बरहमी का इजहार करते हैं। बल्कि अगर मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूं कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स बेंच के अंदर फूट डलवाने की एक कोशिश थी तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब ये कहते हैं कि जनाब अगर आज इस मुकदमे की समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग ना की गई
تو پھر اس بات کا تاثر جائے گا کہ موجودہ بینچ جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم ہے یہ دباؤ کا شکار ہے اور یہ انڈیپینڈنٹلی اپنی کارروائی کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے. اور یہ ریمارکس یقین جانے کے بہت ہی زیادہ خطرناک تھے کیونکہ حالیہ دنوں کے اندر ہی 6 ججز کا جو خط ہے اس میں بھی اسی بات کا اظہار کیا گیا تھا اور جناب اطہر من اللہ صاحب بٹوین دی لائنز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر اس بلیم کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس وقت نہ صرف دباؤ کا شکار ہیں بلکہ وہ مبینہ طور پر عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی یا اسٹیبلشمنٹ کی خدا نخواستہ پراکسی کے طور پر سامنے آ رہے ہیں جس کا فوری طور پر بہت ہی زیادہ برا منایا گیا. اور جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جناب اطہر من اللہ صاحب کے درمیان چند جملوں کا تبادلہ ہوا اور اس کے بعد بینچ جو ہے وہ اس نے سماعت کے اندر آدھے گھنٹے کا وقفہ کر دیا. اب اس کے بعد اس کیس میں جج صاحبان اپنے چیمبر میں چلے گئے اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ سامنے آتے ہیں تو خیبر پختونخوا کے جو طرف سے جو درخواست آئی تھی لائیو سٹریمنگ کے حوالے سے اس کو 4-1 کے تناسب سے مسترد کر دیا جاتا ہے اور یقینی طور پر جو اختلافی فیصلہ ہے وہ جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ہے. اور اطہر من اللہ صاحب نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ جناب وہ اپنے فیصلے کے حوالے سے ایک الگ نوٹ بھی جاری کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی سماعت کے اندر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا یہ جو اختلافی نوٹ ہے یہ بھی دھوم مچانے کے لیے بہت جلد ہی منظر عام پر آئے گا. امپورٹنٹ بات کیا ہے اگر آپ غور کریں تو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جان بوجھ کر چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ ایک خط لکھا گیا. آپ کو یاد ہے کہ آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی اور اس آسما جہانگیر کانفرنس میں جو برطانیہ کی جو تھی ہائی کمشنر انہوں نے یہاں پر آ کر خطاب کیا تھا. اچھا اس خطاب کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزوں کا احاطہ بھی کیا تھا اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے عمران خان صاحب کی جماعت سے انتخابی نشان یعنی بیٹھ کا انتخابی نشان واپس لینے کے فیصلے پر تنقید کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے نتیجے میں جمہوریت کو متاثر کیا گیا ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ پر برطانوی ہائی کمشنر کی طرف سے براہ راست الزام عائد کیا گیا تھا جو یقینی طور پر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف تھا. اس کے جواب میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 3 مئی کو یہ یاد رکھیں کہ 3 مئی کو خط تحریر کیا جو رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے برطانوی ہائی کمشنر کو دیا گیا تاکہ وہ اس خط کو اپنی گورنمنٹ کی طرف لے کے جائیں اور اس ایشو کو ایڈریس کریں کہ جناب یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی. اور اس خط کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت سارے ایشوز کا حوالہ دیا اور اس کا ایک حصہ اس وقت آپ اپنی سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس بات کا اظہار ہے کہ کس طریقے سے اس خط کے معاملے کو لے کر پاکستان کے اندر اور پاکستان کے عوام میں ابہام کو کریٹ کیا جا رہا ہے. اس خط کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ بات تحریر کرتے ہیں دی لا enacted by Parliament Election Act 2017 requires democracy within political parties via the holding of periodical intra-party elections to forestall autocracy or even dictatorship within them. To ensure compliance with this democratic principle in law stipulates that if a political party does not hold intra-party elections, then it would not be eligible for an election symbol. A political party which had itself voted in this law did not hold the mandatory inter-party elections. The Supreme Court reiterated what the law stipulated. A copy of decision is attached at C. Therefore, Your Excellency criticism with regard to this decision with utmost respect was unjustified. یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے اس خط کے اندر کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو قانون کے مطابق اپنی پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے تھے وہ قواعد کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے ہی نہیں
اور اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ پاکستانی قانون کی خلاف ورزی ہوئی اور پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز نہ ہونے کے نتیجے میں ان سے جو انتخابی نشان ہے وہ واپس لیا گیا، اور یہ انتخابی نشان کا واپس لیا جانا قانون پر عملداری کی مثال ہے، نہ کہ یہ کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد مختلف سوشل میڈیا پوسٹ سے بھی جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری جانب اگر آپ کو یاد ہو، حالیہ دنوں میں عمران خان صاحب نے ایک طویل ترین میڈیا ٹاک کی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اور یہ میڈیا ٹاک جو ہے وہ تمام ٹی وی چینلز کے اوپر اس کے ٹکرز بھی چلے ہیں، اور تمام اخبارات کے اندر اس میڈیا ٹاک کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ بھی شائع ہوئی ہیں۔ اس کے اندر مین پوائنٹ کیا تھا؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرا 30 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں میچ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا، جس طرح کا اطہر من اللہ صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ میچ ڈالا، عمران خان صاحب نے آج سے 4 روز پہلے ہی اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ جناب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں میچ پڑنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میچ کے حوالے سے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہوتے ہوئے نہ صرف آگاہ تھے، بلکہ اگر میں اس بات کا اظہار بھی کروں کہ جناب عمران خان صاحب بھی اس میچ کے ماسٹر مائنڈ تھے، اس سارے کے سارے میچ کی پلاننگ بھی اڈیالہ جیل میں ہوئی، اور پھر اڈیالہ جیل سے مختلف لوگوں کے ذریعے پیغام رسانی ہوئی، اور اس پیغام رسانی کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے درخواست دائر کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جناب اس معاملے کی لائیو کوریج کی جائے، کیونکہ عمران خان نے یہاں پر پیش ہونا ہے۔ اگر آج عمران خان کو اس کارروائی سے نکال دیں اور اس کے بعد اس بات کا اظہار کریں کہ جناب ہم اس کارروائی کی لائیو کوریج کریں گے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو قبول کرے گی؟ یقینی طور پر وہ یہ کہے گی کہ اس مقدمے کی لائیو کوریج صرف اسی صورت میں ہونی چاہیے جب عمران خان کی شکل مبارک ٹی وی کے اوپر نظر آئے گی، اور یہ ساری ایکٹیویٹی کا بنیادی مقصد عمران خان کی پولیٹیکل تقریر کرانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے توسط سے نیشنل میڈیا کے اوپر۔ کیونکہ اگر عمران خان صاحب نے حقیقی معنوں میں اس مقدمے کو لڑنا ہے تو پھر جو دلائل ہو رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پچھلی مرتبہ بھی اور اب بھی، جو علی محمد خان صاحب، جو مخدوم علی خان صاحب جو وکیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں گورنمنٹ کی طرف سے اس کیس کو پلیٹ کر رہے ہیں، ان کی طرف سے جو بیان دیا گیا، جو دلائل دیے گئے، عمران خان صاحب نے اگر اس حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنا تھا تو وہ ہمیں اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر ان دلائل کے اگینسٹ کچھ نوٹس لیتے ہوئے نظر آتے، تاکہ وہ ان نکات کا ہمیں جواب دیتے ہوئے نظر آتے۔ نہ لائٹ بلو شرٹ کے اندر، ہاف سلیو ٹی شرٹ کے اندر عمران خان صاحب نے نوٹس لیے، اور نہ ہی آج ڈارک بلو شرٹ پہنتے ہوئے، فل سلیو شرٹ پہنتے ہوئے عمران خان صاحب پہلا مہرت تو بنے ہوئے نظر آئے، لیکن انہوں نے آج بھی کسی طرح کے کوئی جو پوائنٹس تھے ان کو نوٹ نہیں کیا۔ تو دلائل کس پوائنٹس پر دینے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے قانونی دلائل نہیں دینے، عمران خان نے پولیٹیکل دلائل دینے ہیں، پولیٹیکل سپیچ کرنی ہے، اور نیب قوانین کے حوالے سے اس بات کا تاثر دینا ہے کہ یہ اس کا بنیادی مقصد نواز شریف اور آصف علی زرداری کے مقدمات کا خاتمہ تھا، اور چونکہ اب اس پرپس کو سرو کر لیا گیا ہے، نواز شریف کے بھی مقدمات ختم ہو گئے ہیں، آصف علی زرداری کے بھی مقدمات ختم ہو گئے ہیں، شہباز شریف کے بھی مقدمات ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ جو قانون بنایا گیا تھا یہ صرف اپنوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اسی بیس کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنا نیریٹو کو بلڈ کرنا تھا، جس کا موقع سپریم کورٹ آف پاکستان سے نہیں دیا گیا۔ یہ بات بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں موجود جج صاحبان اس وقت پولیٹیکل ایجنڈاز کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، جو بہت ہی زیادہ نہ صرف تکلیف دہ ہے بلکہ موجودہ صورتحال میں اس معاملے کی کسی بھی طور پر جو ہے وہ پذیرائی نہیں کی جا سکتی، کسی طور پر اس عمل کو درست نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہے، جنہوں نے انصاف بانٹنا ہے، وہ پولیٹیکل کھیل کے اندر اپنے پسندیدہ پولیٹیکل پلیئرز کے لیے جو ہے وہ عدالتوں میں منصف کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے لابنگ کرے اور اس عمل کو درست بھی مانا جائے۔ یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر ہر گزرتے دن
دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اب بھی ذرا کھل ڈھل کے سامنے آنا چاہیے اور اپنی صفوں میں موجود جس کا اظہار کیا تھا جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہ کالی بھیڑوں کی نشاندہی کرنی چاہیے، میرا خیال ہے کہ اس عمل کا بھی اب آغاز ہونا چاہیے، اور کالی بھیڑوں کی نہ صرف نشاندہی ہونی چاہیے بلکہ ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جانا چاہیے۔ اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔